नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक नया मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो नया मौजू चौधरी ग़ुलाम अब्बास की आप बीती कशमकश के मतलब है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि भाई चौधरी ग़ुलाम अब्बास कौन है, या ये क्या कौन सी वजूहात हैं कि मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है। आया इससे कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा या नहीं। ऐसे बहुत से सवालात आपके जहन में जन्म ले रहे होंगे, लेकिन उन तमाम सवालात के जवाबात हम इसी वीडियो में सामने रखने की कोशिश करेंगे। चौधरी ग़ुलाम अब्बास कश्मीर की एक अजीम सियासी शख्सियत बुनियादी तौर पर इन्हें कहा जा सकता है। 1904 को जम्मू में पैदा हुए। इन्होंने कानून की बाद अज़ां तालीम हासिल की और फिर जब ये कश्मीर में वापस लौटे तो इन्होंने महाराजा के हाथों से, जो कि मुसलमानों के साथ होने वाला जुल्म व सितम था, उसकी वजह से इन्होंने मुसलमानों की काया पलटने का फ़ैसला किया और उन्होंने सियासत में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। और ये जो किताब है कशमकश, ये चूँकि 18 दिसंबर को उनकी बरसी थी, तो उस पर इसका मताला मैंने किया और बहुत से ऐसे निकात इसमें शामिल थे। मुझे लगा कि ज़रूर आप नाज़रीन को भी इससे आगाही फराहम की जाए। इसी सिलसिले की ये कड़ी है। चौधरी ग़ुलाम अब्बास तहरीक आज़ादी में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो दो कौमी नज़रिए के हामी थे। जब आपको पता, दो कौमी नज़रिए से मुराद कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। और ज़ाहिर है फिर वो हमें अपनी इस आप बीती में भी इसी नारे को लेकर चलते हुए नज़र आते हैं। तो 1904 में वो पैदा हुए, जम्मू में तालीम हासिल की, लाहौर में उन्होंने वहाँ से लॉ की और कानून की तालीम हासिल की। फिर बाद अज़ां उस दौर में कश्मीर में एक नौजवानों की जमात थी जो बुनियादी तौर पर सियासी शऊर और तालीमी शऊर और उसकी बेदारी के हवाले से काम कर रही थी। उसका नाम था यंग मेंस मुस्लिम एसोसिएशन, उसका नाम था। और उसका हिस्सा बने। और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिलकर शेख अब्दुल्ला के साथ भी कायम की। उनकी किताब भी शेख अब्दुल्ला की आतिश चिनार, वो ज़ेर मताला है। इससे अगली वीडियो शायद उसी पर हो। बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वही टूट फूट के नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई, उस के वो भी एक अलग मौजू है। इन्होंने कैदोबंद की सहूलतें भी बर्दाश्त की। तकसीम के बाद 1948 में पाकिस्तान आ गए, मुस्तकिल क़याम यहाँ ही किया और उन्होंने अमानतन जो है वो फैज़ाबाद में उनका जस्ते हाकी जो है वो दफन किया गया, सपर्द हाक किया गया। उन्होंने एक आम दस्तावेज़ भी अपने पीछे छोड़ी, वही उनकी ये आप बीती जो कशमकश के उन्वान से है। ये 270 सफ़ात पर मुश्तमिल, इसके 26 अब्वाब हैं। एक कारी इसे कम से कम वक्त में अच्छा कारी से पढ़ सकता है। अब चौधरी ग़ुलाम अब्बास ने इसमें बहुत से ऐसे वाक़यात का तज़किरा किया हुआ है जिससे तो इनकी अहमियत यहाँ हो जाती है। लेकिन अब्दुल मजीद सालेक ने इस खुद नविश्त का जो उन्होंने पेश लफ्ज़ लिखा है, उस पेश लफ्ज़ में जो जुमले हैं उससे चौधरी ग़ुलाम अब्बास की अहमियत वाज़े हो जाती है कि इनकी शख्सियत, इनका मकाम क्या था। अगर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चौधरी ग़ुलाम अब्बास को हुकूमत आज़ाद कश्मीर का राइस से आला मुकर्रर करती है, तो उसकी वजह यह है कि कश्मीर में फ़िलहाल इससे बड़ा ओहदा कोई नहीं है। खुद राइसल कश्मीर की खिदमत में पेश किया जा सके। यानी हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीर की तरफ से अगर चौधरी ग़ुलाम अब्बास को राइसल बनाया जाता है तो ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि इससे बड़ा ओहदा कोई भी नहीं है जो कि उनकी खिदमत में पेश किया जा सके। ये उनका मकाम और मर्तबा है। और सबसे पहले वो
اس کتاب کے اپنے بھی انہوں نے حرف آغاز میں اپنے بارے میں لکھا، یہ کتاب انہوں نے کن صعوبتوں کے بعد لکھی. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہر مشکل کے ساتھ، ہر مشکل میں کہیں نہ کہیں ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا رستہ نکال لیتے ہیں کہ کہرے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا والی بات ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ جیل میں انہوں نے لکھی ہے. اس کا بہت سا حصہ جیل میں لکھا، لیکن بعد میں یہ چھپی، یہ بعد میں ہے. اور کیا اس کمال کی بات ہے کہ جیل میں کیتھارسز اور خاص طور پر اپنے ذہنی طور پر اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا مشغلہ انہوں نے اختیار کیا. یہ تو ہم کتاب میں بتائیں گے، جب اس کتاب کے ہم نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کس طرح چودھری غلام عباس نے قید و بند کی جو صعوبتیں ہیں کس طرح ان سے نبھا کیا. یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. اس میں چودھری غلام عباس اپنے بچپن کے بارے میں سب سے پہلے لکھتے ہیں. جو پہلا باب ان کے بچپن کے بارے میں ہے. بچپن میں عام طور پر اگر کوئی لکھاری یا کوئی لکھنے والا ہو تو وہ ظاہر ہے خود تعریفی پہ آ جائے گا، بھائی میں نے وہ زمین اور آسمان کے کلابے بلا دے گا، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں نے یہ کارنامے سر انجام دیے. لیکن چودھری غلام عباس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے متعلق بالکل بلاغ تبصرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نالائق طالب علم تھا، میں چھٹی تک بالکل پڑھنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی، گھومنا پھرنا ہمارے طالب علموں کی طرح. آج شاید چودھری غلام عباس ہوتے تو خوش ہوتے، کیونکہ آج تو بہت کم ہمارا رجحان پڑھنے لکھنے کی طرف رہ گیا ہے. کھیل کود کا انہیں بہت شوق تھا. اور پھر اس دوران جب یہ بڑے ہو رہے تھے تو کشمیر میں یہ اپنے اطراف میں ہونے والے ظلم و ستم کا جائزہ بھی لے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اس دور میں ایک تنظیم ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن جو کہ پہلی دہائی میں بنی تھی 20ویں صدی کے، لیکن وہ پھر مردہ ہو گئی. اور پھر 1920 21 24 کے پاس اس میں ایک نئی جان پیدا ہوئی تو انہوں نے اس میں بھی شمولیت اختیار کی. تو ایسوسی ایشن کا انہوں نے پہلا جلسہ بہت زور و شور سے کیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نہ چاہتے تھے کہ یہ قانون کی تعلیم حاصل کریں، اور انہوں نے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی. اس دور میں انہیں ان کے ماموں ایک جو کہ مہاراجہ سے ان کے قریبی تعلق تھے، ان کی سفارش پر ان کو جج کے عہدے کی لالچ بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے اسے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نوکری جیسی بیڑیوں کو نہیں اپنانا چاہتا. اس دوران یہ 1930 کے آس پاس کی بات ہے. کشمیر میں ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی بیداری کے لیے اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے جموں میں عید کی نماز سے قبل خطبہ پیش کیا جا رہا تھا. وہاں پہ ایک سپاہی کھڑا تھا اور اس نے جو بھی تھا اس نے جو مولانا صاحب تھے ان کو خطبہ دینے سے روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت زیادہ اس کا رد عمل آیا، اور کرتے کرتے احتجاج بھی ہوا اس کے خلاف. جامع مسجد سری نگر میں اس کے خلاف تقریریں بھی ہوئی، اور اس کی پاداش میں اس وقت ایک لڑکے کو اٹھا کر جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا. اور پھر وہ مشہور زمانہ واقعہ جو کہ 13 جولائی 1931 کا وہ مشہور زمانہ جو ہے وہ واقعہ رونما ہوا، جس میں 22 مسلمانوں کو جیل میں شہید کر دیا گیا. اور پھر یہ 13 جولائی 1931 کے واقعے کے بعد مسلمانوں میں مزید بیداری کی لہر دوڑ گئی. مسلمانوں نے اس کے خلاف بھرپور ایجیٹیشن کیا. مہاراجہ بھی پریشان تھا، اور اتنے میں جو مرکزی حکومت تھی جس میں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، وہ بھی مہاراجہ پر ہر طرح سے دباؤ ڈال رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ان معاملات کا
حل کیا جائے اور ریاست کو پرامن رہنے کے لیے ریاست کو پرامن رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ان کو اس دوران ہی ان کو یہ ہوا کہ ان کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ کچھ عرصہ جیل میں رہے۔ اور جیل میں انہوں نے، وہی بات ہے کہ جیل میں پڑھتے ہیں تو کیا معمولات، انہوں نے کہا کہ مجھے مطالعے کا بہت کم وقت ملتا ہے، لیکن جیل میں رہ کر انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر انہوں نے جیل میں پڑھی بیٹھ کے، اور اس دوران انہوں نے بہت سی مذہبی کتابوں کا اور خاص طور پر ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا بھی انہوں نے اس دور میں مطالعہ کیا۔ اس میں گلاسی کمیشن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ دو نمائندے، دو مسلمانوں کی طرف سے اور دو ہندوؤں اور ڈوگروں کی طرف سے بھی اس کے نمائندے دو شامل کیے گئے۔ بعد ازاں اس کی ایک گلاسی کمیشن کی رپورٹ بھی آئی، جس میں ایک قانون ساز اسمبلی قائم کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ تو اسی دوران آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس میں یہ بھی شامل ہوئے۔ اسیری یہ 1932-33 کے بعد پھر یہ قید ہوئے، اور قید ہوئے اس مرتبہ انہوں نے، جو ان کے تجربات تھے وہ تھوڑے سے منفرد تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس باب میں، انہوں نے یہ جو 13واں باب ہے اس کتاب کا ان کی اسیری کے متعلق، انہوں نے کہ قید ہونے کے فائدے بتائیں کہ ایک شخص اگر کہیں وہ قید ہو جاتا ہے تو اسے بہت سا وقت مل جاتا ہے، اس دوران وہ دنیا کی جو دوڑ ہے اس سے ہٹ کے بیٹھ کے کہیں اپنے آپ پہ غور کر سکتا ہے، تو اسے بہت سی اپنی اندر خامیاں بھی نظر آ جائیں گی، یا اس وقت کو وہ بہت اچھے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے، جس طرح کہ خود انہوں نے بہت سا وقت مطالعے میں لگایا اور خوب مطالعہ کیا، عبادت اور ریاضت سے کام لیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت پاکیزہ محسوس کر رہا تھا، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ایک سال کی جو قید تھی ان کے لیے یہ بہت آسان ثابت ہوئی، جو دیکھنے میں بہت مشکل چیز نظر آ رہی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو اذکار میں، وظائف میں، لکھنے پڑھنے میں ہی مشغول رکھا۔ لیکن ایک انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ میں نے ہندو لٹریچر اور فلسفی کا مطالعہ کیا، اور میں اس مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام میں رہبانیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی آپ صوفیاء کی راہ پہ بھی چلیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا سے کٹ کے رہ جائیں۔ بعد ازاں شیخ عبداللہ نے جو ہے وہ نیشنلزم کی طرف چلے گئے، اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ مسلم کانفرنس دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک تھی جس میں نیشنلزم یعنی کشمیریوں کو کشمیری ہونے کے ناطے اکٹھا کیا جائے۔ بنیادی طور پر اس نعرے کی کیا خامیاں ہیں یا کیا خوبیاں ہیں، اس پہ بھی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو مثلاً ان نظریات پر پڑھ نہیں ہو تو میرا خیال ہے انہیں ہولوکاسٹ جرمنی میں جو ہوا اس کے حوالے سے ضرور مطالعہ کر لینا چاہیے۔ خود علامہ اقبال بھی نیشنلزم کے وہ شروع میں تو مائدی تھے، لیکن جب ان کا ذہن پختہ ہو گیا تو وہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو پھر نیشنل کانفرنس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ شیخ عبداللہ اس میں شامل، انہی ہی کی کہنے پر اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور دوسری طرف انہوں نے خود چودھری غلام عباس وغیرہ نے مسلم کانفرنس کو دوبارہ سے اس کی تنظیم نو کی، اور انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا بھی فیصلہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی مختلف ملاقاتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک دلی میں جو ان کی ملاقات تھی وہ بہت طویل عرصہ تک رہی۔ واپس جب یہ اپنی ریاست میں آئے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا داخلہ ان کی اپنی ہی ریاست میں بند کر دیا گیا، ان کو ہر جگہ سے وہاں نکال دیا گیا۔ اور نواب بہادر یار جنگ وہ بھی مسلم کانفرنس کی دعوت پر یہاں پہ آئے۔ قائد اعظم کے ہاں ان کا مقام، قائد اعظم کی وہ اس قدر عزت کیا کرتے تھے نواب بہادر یار جنگ، اسی کتاب میں تذکرہ ہوا
کہ نواب بہادر یار جنگ نے کہا کہ اگر مجھے قائد اعظم کے دربان کا کام بھی مل جائے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھوں گا، کہ قائد اعظم اتنے بڑے لیڈر تھے کہ اس دور کے نواب اور انگریزوں کے جو پروردہ لوگ تھے جن پر انگریزوں کی نوازشات بھی تھی، وہ بھی اس قدر قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں صاف ستھری سوچ رکھتے تھے۔ قائد اعظم کا پھر دورہ جو سری نگر ہوا 1944 کے آس پاس، اس میں اس کا سارا نقشہ موجود ہے، اور اس میں کس طرح انہوں نے لوگوں سے ملے، کس طرح اٹھے بیٹھے، یہ ساری باتوں کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ شیخ عبداللہ اور قائد اعظم کے بیچ جو طویل ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کوئی خاطر خواہ نتائج اس کے برآمد نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح خفا ہو گئے، روٹھ کے، اور پھر ان کی راہیں جدا ہو گئی۔ تو اسی دوران دوسری طرف کشمیر چھوڑ دو تحریک چلی شیخ عبداللہ کی، لیکن کشمیر چھوڑ دو سے یہ مراد تھی کہ کشمیر میں کشمیری رہیں گے، یعنی کہ اس میں باہر کے انگریز وغیرہ یا دوسرے لوگ نہیں رہیں گے، ہندو عیسائی چاہے جو بھی ہو وہ کشمیر میں رہے گا، یعنی وہی بات آ رہی ہے نیشنلزم والی یہاں پہ۔ شیخ عبداللہ کی یہ تحریک تھی، اور پھر اس میں یہ بھی تذکرہ کیا کہ جب ہم 1948 کے بعد وہ واپس آ گئے، پاکستان میں آ گئے، اور وہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی دو قومی نظریے کے ساتھ وہ کھڑے تھے۔ اس کتاب کے بہت کچھ اہم نکات آپ کے سامنے مثلاً رکھنے ہوں گے۔ وہ بات جو 1931 میں وہاں پہ جب جموں میں عید کا خطبہ پڑھتے ہوئے امام کو روکا گیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا، کس وجہ سے روکا گیا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس بات پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو روک دیا۔ دوسری بات، ان کو جب پہلی دفعہ قید کیا گیا وہ 3 لوگ تھے، اور تحریک آزادی میں یہ پہلے قیدی تھے۔ چودھری غلام عباس تھے، قاضی گوہر رحمان تھے، ایم یعقوب تھے ان کے ہمراہ، اور 7 بار یہ قید ہوئے۔ اور قید کے دوران یہ کہتے اصلی یہ نہیں ہوتا کہ جو قید ہوتا ہے وہ قربانی دیتا ہے، بلکہ اب ظاہر ہے ایک جو کوئی سیاسی رہنما ہے وہ جب قید ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کا ایک کنبہ ہے، اس کے جو بچے ہیں، اس کی جو بیوی ہے، وہ لوگ کتنے دکھ جھیلیں گے، تو تب جا کے وہ کہیں نہ کہیں قید و بند کی صعوبتیں وہ برداشت کر پائے گا۔ تو ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کو بھی اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ کس طرح میرے خاندان نے میرے ساتھ ہمیشہ دیا، اور کمی بیشی میں بھی کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اور 1938 میں جب یہ قید ہوئے تو انہوں نے اس دوران علامہ اقبال کے خطابات اقبال جو تھے، وہ جن کا موضوع زیادہ تر فلسفہ ہے، ان کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا، اور پھر کہتے ہیں ارمغان حجاز کا بھی میں نے مطالعہ کیا۔ اور کیا اہم بات قائد اعظم کے متعلق یہ کر گئے ہیں، تو اسی پر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری غلام عباس کتنے دور اندیش تھے، اور قائد اعظم سے ان کی کتنی محبت تھی۔ یہ کیا اہم بات کی ہے جی، واہ زبردست۔ میرا ایمان ہے کہ اگر قائد اعظم 10 سال اور زندہ رہتے، یا پاکستان 10 سال پہلے قائم ہو گیا ہوتا، تو موجودہ پاکستان بالکل مختلف ہوتا، کیونکہ ان کا دل اور ان کی نظر دونوں مسلمان تھے، کہ وہ قائد اعظم کو اتنا وہ ان کے ہاں چودھری غلام عباس کے ہاں اتنا بڑا رتبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قائد اعظم کو اتنا بڑا لیڈر مانتا تھا کہ ہمارے بہت سے مسائل اس وقت جو موجود ہیں ان کا حل یہی تھا کہ ہمارے جو بانی ہیں وہ یا تو پاکستان 10 سال پہلے بن جاتا، وہ یا پاکستان بننے کے 10 سال بعد فوت ہوتے، تو یقیناً
یہ ملک پوری طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا. بہرحال پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ.